दोबारा खुश आमदीद कहते हैं आपको टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबीहा अली खान में। और जैसे कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया था काफ़ी अच्छा और लंबा करके कि जनाब हमारे साथ जो है वो ऑन कॉल डॉक्टर ज़ीशान जो है वो मौजूद होंगे, ऑन ड्यूटी डॉक्टर हैं जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर के, और हम उनसे पूछेंगे कोविड-19 के हवाले से, पेशेंट्स के हवाले से कि वहाँ पर जो है वो क्या इस वक्त जो है वो सिचुएशन है। हुकूमत ने, हुकाम ने तो अवाम को ईद का तोहफ़ा जनाब दे दिया है, और ईद का तोहफ़ा जो है वो इस तरह से दिया है कि ईद की शॉपिंग करने के लिए तमाम शॉपिंग मॉल, तमाम दुकानें खोल दी गई हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको याद हो तो तमाम सीनियर डॉक्टर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हुकूमत से अपील की थी कि ये जो भी आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर कोविड-19 के पेशेंट्स जो है वो बढ़ गए तो फिर इन चीज़ों को संभालना मुश्किल हो जाएगा और वक्त कहीं ऐसा ना आ जाए कि सड़कों पर लोगों का इलाज करना पड़े। तो अभी हॉस्पिटल्स की क्या सिचुएशन है, क्या हालात हैं, ख़ासतौर पर अगर हम पंजाब की बात कर लें, लाहौर की बात कर लें, तो यहाँ के जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर कितने पेशेंट्स जो है वो मौजूद हैं, और क्या खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि कोविड-19 के पेशेंट्स में इजाफे का आगे कोई सिलसिला नज़र आ रहा है, या फिर मुझे तो बाज़ारों में रश देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे कोरोना वायरस कहीं है ही नहीं और ये वायरस कभी था ही नहीं। बस कुछ अरसे के लिए जो है वो लोगों को घरों में कैद किया गया, बंद किया गया, और फिर अब एकदम से जंगला तोड़ के सब निकल गए हैं और ट्रैफिक सड़कों पर रवा दवा है। जब सुबह मैं आ रही होती हूँ तो मैं देख के मुझे अजीब सी हंसी भी आ रही होती है कि लोग सारे कहाँ जा रहे हैं। मतलब अगर दफातर भी बंद है, स्कूल भी बंद है, तो ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? तो मुझे समझ नहीं आ रही कि लोग कहाँ जा रहे हैं। शायद शॉपिंग करने ही जा रहे होंगे। बहरहाल जी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर ज़ीशान हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और अगर ये जा रहे हैं और ये SOPs को फॉलो नहीं कर रहे तो आगे आने वाला वक्त जो है वो हमें क्या इंदिया दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब, आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब बताइएगा, कोरोना वायरस को लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये वायरस कभी पाकिस्तान में था ही नहीं। जैसे ही लॉकडाउन खुला है लोगों ने ऐसे सड़कों का रुख किया है कि जैसे कोई भूखे लोग जो है फौरन से जो है वो खाने की तरफ जो है वो दौड़ते हैं, इस तरह लोग सड़कों की तरफ दौड़े हैं। आप इस पर क्या राय रखते हैं? आप एक डॉक्टर हैं, ऑन ड्यूटी डॉक्टर हैं, आप वहाँ पेशेंट्स को देख रहे हैं, आप तमाम हालात से वाकिफ़ हैं, आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, पिछले अरसे में जितनी भी कैंपेन मीडिया डॉक्टर और हुकूमत करती रही है, आवाम ने उसका बिल्कुल भी असर नहीं लिया और लॉकडाउन खुलते साथ ही हजूम की शक्ल में बाजारों का रुख अख्तियार किया। और उसका नतीजा ये है कि जितने भी केसेस रजिस्टर हो रहे हैं वो तकरीबन डबल हो चुके हैं कोरोना के। और पहले तो केसेस थे कि स्पेसिफिक कोरोना सेंटर में प्रेजेंट करते थे और अब केसेस इमरजेंसी में प्रेजेंट होना शुरू हो गए। अच्छा। और जो हमारी महकमा सेहत की सलाहियत थी कोरोना केसेस को अकोमोडेट करने की, वो तकरीबन सैचुरेट हो चुकी है। हॉस्पिटल की आपको बताता चलूं कि यहाँ पे जो कोरोना आइसोलेशन वार्ड है उसमें अब बेड फिल रहते हैं। इमरजेंसी में जो पेशेंट्स आते हैं हमें इमरजेंसी में ही रिटेन करना पड़ता है अंटिल द अवेलेबिलिटी ऑफ द बेड। ठीक है, तो ये हालात तो बिगड़े हैं और आवाम को अपनी गैर जिम्मेदारी का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हम अपनी सलाहियतें जो हैं वो ख़त्म कर चुके हैं पेशेंट्स को मैनेज करने की। हुकूमत भी कैंपेन ही कर सकती है, बार बार कह ही सकती है। बाकी इकोनॉमिक कंपल्शन की वजह से वो लॉकडाउन की तरफ गए, डॉक्टर्स ने उसकी मुखालफत की, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा सवालिया निशान अवाम की जिम्मेदारी के ऊपर आता है कि वो भी क्या रिस्पॉन्सिव होंगे या नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप क्या समझते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे ऑलरेडी जो है वो बेड से इस टाइम जो है वो फुल है और इमरजेंसी में ही जो है वो कोविड-19 के पेशेंट को भी जो है वो ट्रीट किया जा रहा है। ये तो और लोगों के लिए भी खतरनाक बात है क्योंकि वहाँ इमरजेंसी में तो और भी मरीज जो है वो होंगे और उनके साथ ही इस तरह के मरीजों को रखना, लेकिन आप लोगों के पास भी जगह मौजूद नहीं है। तो इस वक्त में आपकी हुकूमत से क्या अपील है? आप क्या समझते हैं कि ये तो बाजारों में रश और ये तो खुदा ना खास्ता फिर वही वाली बात है कि डॉक्टर्स ने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सड़कों पे इलाज करना पड़ जाएगा, तो अगर ऐसा मामला हो गया तो क्या करेंगे? जी इसके लिए अब हुकूमत तो यही कर सकती है कि दोबारा लॉकडाउन की तरफ चली जाए और बाकी आगाही मुहिम है वो साथ साथ चला ही रही है। आवाम से दोबारा अपील की जा सकती है कि खुदारा आप हुकूमत जो आपसे मुतालबा कर रही है उसके ऊपर अमल करें और अपने घरों में महसूर रहें, बजाय इसके कि आप बाजारों में घूमते फिरते रहें और अपनी शॉपिंग करते रहें और उसके बाद बीमार होकर आप ईद हॉस्पिटल में गुजारें। तो ये अक्लमंदी की बात नहीं है। और दूसरा है कि हुकूमत की तरफ से अपनी सलाहियत के मुताबिक या अपनी जो इस्तात है, इनकी मुआशी इस्तात है, उसके मुताबिक इक़दाम कर रही होगी, लेकिन वो नाकाफी है।
معاشی جو ان کے جو اکنامک ان کی ریسٹرکشن ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی واضح پالیسی ہے ہی نہیں. ڈاکٹر یاسمین بحیثیت ہیلتھ منسٹر بالکل غیر فعال رہی ہیں ایک واضح پالیسی ایک میکینزم دینے میں. اور جہاں تک بات رہی ڈاکٹرز کی جو ایمرجنسی میں کام کر رہے ہیں جو کورونا کے پیشنٹس کو ڈیل کر رہے ہیں وہ ڈائریکٹلی وہاں سے انفیکٹ ہو رہے ہیں اور سورس آف انفیکشن بن رہے ہیں. لیکن حکومت ابھی تک ان کے لیے جو رسک الاؤنس ہے اس کے متعلق واضح پالیسی نہیں بنا سکی. کبھی وہ کہتی ہے کہ صرف جو کورونا آئسولیشن وارڈ میں کام کریں گے انہی کو رسک الاؤنس ملے گا اور اس کے علاوہ کسی کو نہیں ملے گا. حالانکہ جو بھی ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف ہاسپٹل کی ٹیریٹری میں کام کر رہا ہے وہ منتقل ہونے کے جراثیم منتقل ہونے کے چانسز اس میں سب سے زیادہ. بالکل کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو اس کے لیے تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ حکومت کی کیا پالیسی ہے کہ صرف انہی لوگوں کے لیے جو ہے وہ تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا, انہی ڈاکٹرز کے لیے جو صرف آئسولیشن وارڈ میں موجود ہے, باقی ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس کی کیٹیگری میں نہیں آتے؟ جی بالکل, حکومت کہتی ہے کہ جنہوں نے اسپیسیفک آئسولیشن سینٹر یا وارڈ قائم کیے ہیں ہسپتالوں میں ان کے اندر جو بندے ڈیوٹی کریں گے وہی صرف اس کے حقدار ہوں گے. اس کے علاوہ جو ایمرجنسی میں جو آؤٹ ڈورس میں پیشنٹس دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر یا پیرامیڈیکل اسٹاف ان کا کوئی حق نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ تو مطلب بتا رہے ہیں کہ پہلے تو پیشنٹ کو ایمرجنسی میں لایا جاتا ہے, اس کے بعد ہی ڈائگنوسڈ ہوگا کہ اس پیشنٹ کو مسئلہ کیا ہے. اگر وہ کووڈ-19 کا پیشنٹ جو ہے وہ نکل آیا تو یہ تو بات کی بات ہے. پہلے تو وہ ظاہر ہے کہ ٹریٹ تو ایمرجنسی میں ہو رہا ہے, تو سب سے زیادہ افیکٹ تو وہ ڈاکٹرز ہیں کہ جو ان ایمرجنسی پیشنٹ کو فوری طور پر جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں. سب سے زیادہ خطرے میں تو ان کی زندگی ہے. دیکھیں یہ سادہ بات ہے کہ آپ جو اب ہماری فیلڈ کی نہیں ہے میڈیا کی سے تعلق رکھتی ہیں, آپ کو بھی یہ 2 منٹ میں بات سمجھ آ گئی ہے. لیکن کیا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ بالکل وہ ان کو سمجھ آ رہی ہے لیکن وہ ڈیلیبریٹلی دینا نہیں چاہتی. نہیں یہ تو مطلب فیکٹ ہے نا. مطلب آپ یہ سمجھیں کہ بینگ اے ڈاکٹر جب آپ ایک جو ہے رسپانسبلٹی اپنائے ہوئے ہیں, آپ آن ڈیوٹی ڈاکٹر ہیں, تو آپ کی زندگی بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی کہ ظاہر ہے اس ڈاکٹر کی زندگی امپورٹنٹ ہے کہ جو کہ کورونا پیشنٹ کو وہ تو بیچارے خطروں سے لڑ ہی رہے ہیں, لیکن سب سے پہلے تو پیشنٹ ایمرجنسی میں آ رہا ہے اور وہاں جو ایمرجنسی میں آن ڈیوٹی ڈاکٹرز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا سب سے پہلی جو ہے وہ حکومت کی پیورٹی ہے. اس پر جو ہے وہ حکومت کو سوچنا چاہیے, جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی عمل درآمد نہیں ہے, کوئی کام نہیں ہے, ایمرجنسی اوپن ہے, کسی کے لیے بھی کوئی بھی اپنا پیشنٹ لے کر جو ہے وہ وہاں پر جو آ سکتا ہے. یہ تو بعد میں فیصلہ ہوگا ان کی جب رپورٹ آئے گی کہ کووڈ-19 ہے یا نہیں ہے, اس وقت تک تو اور لوگ افیکٹ ہو چکے ہوں گے. بالکل, وائی ڈی اے یہ مدعا بیوروکریسی کے ساتھ اور اعلیٰ حکام کے ساتھ اٹھا چکی ہے, لیکن ابھی تک انتظامیہ یہ مطالبات نہ ماننے پر بضد ہے. اور اس کے علاوہ صرف ڈاکٹر ہی ہیں جو محروم رہ گئے ہیں کورونا رسک الاؤنس سے. آپ دیکھیں عدلیہ تک کے ملازمین کو مل چکا ہے, جو پریزیڈنشل سیکریٹریٹ ہے اس کے ملازمین کو یہ رسک الاؤنس مل چکا ہے, جو وابڈا کے امپلائیز ہیں ان کو یہ رسک الاؤنس دینے جا رہے ہیں. تو صرف ڈاکٹر جو ڈائریکٹلی ڈیل کر رہے ہیں کورونا وائرس کے ساتھ انہی کو یہ ابھی تک نہیں مل سکتا. جنہوں نے اتنا بڑا رسک لیا ہوا ہے اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کر اپنی جان کی پرواہ نہ کیے بغیر جو ہے کووڈ-19 کے پیشنٹ کو ڈیل کر رہے ہیں, ان کو ایک سائڈ پر, اور جو گھروں میں بیٹھے ہیں ان کو جو ہے کیا مطلب یہ کیا اسٹریٹجی ہے, کیا پلاننگ ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی. آپ بالکل مطلب آپ لوگ اپنے رائٹ پر ہیں, اپنے حق پر ہیں, آپ اس چیز سے لڑ رہے ہیں, آپ آن ڈیوٹی ہیں, آپ کو پتا ہے کہ بھائی کیا مسائل ہیں, آپ زیادہ بہتر طور پہ جو ہے وہ جان سکتے ہیں. تو آپ لوگوں نے کیا آگے پھر اسٹریٹجی پلان کی, آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میڈم ہم تو بار بار اب ہم اسٹرائک بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر ہم اسٹرائک کریں گے تو ہاسپٹل میں مریضوں کا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا. تو ہم تو بار بار میڈیا کے تھرو اور انتظامیہ کے ساتھ میٹنگ میں اپنے مطالبات بار بار دہراتے رہیں گے. اللہ کرے کہ وہ اپنے ہوش کے ناخن لیں اور ہمارے مطالبات جلد تسلیم کریں. کیا ہے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی سب سے پہلا مطالبہ کیا ہے حکومت پنجاب سے, تو کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ سب ڈاکٹرز کو جو ایمرجنسی میں کام کریں یا آؤٹ ڈور میں کام کریں, وہ ہاسپٹل میں کسی بھی فلور پہ کام کریں ہیں, ان کو حفاظتی لباس مہیا کیا جائے. دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ تمام ڈاکٹرز کو بلا تفریق اور جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں سب کو بلا تفریق ان کا رسک الاؤنس دیا جائے. اور جو کورونا وارڈ میں جو کنفرمڈ کیسز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں ان کے لیے تو آل ٹوگیدر ڈفرینٹ پیکج ہونا چاہیے. اور میں آپ کو ایک اور بہت اہم بات بتاتا چلوں کہ ابھی نئے ہاؤس آفیسرز آئے ہیں. ہاؤس آفیسرز وہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ جن کا پیشنٹ کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے, جو پیشنٹ کے سارے کام خود کرتے ہیں,
وہ تقریباً جو 300 کے لگ بھگ ہاؤس آفیسر جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز سے اور فورن گریجویٹس ہیں وہ ابھی ہم نے اس مئی کے مہینے میں انڈکٹ کیے ہیں جناح ہاسپٹل میں. اچھا. آپ امیجن کریں کہ وہ پورا سال بغیر تنخواہ کے کام کریں گے. کیوں؟ وہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی جو پرائیویٹ گریجویٹس ہیں فورن گریجویٹس ہیں ہم نے ان کو سیلری نہیں دینی. اچھا مطلب وہ فورن گریجویٹ ہیں, وہ اتنے پڑھے لکھے ہیں, وہ زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کر سکتے ہیں, انہی یونیورسٹی سے انہوں نے امتحان, تو اس لیے ان کو پیسے نہیں دینے. جی انہوں نے بھی اسی یونیورسٹی سے امتحان پاس کیا ہے جس سے گورنمنٹ گریجویٹس نے پاس کیا ہے. وہ اسی پی ایم ڈی سی سے ریکگنائز ہو کے آتے ہیں جس سے گورنمنٹ گریجویٹ ریکگنائز ہو کے آتے ہیں. لیکن وہ پورا سال وہ کرونا کی وبا میں بغیر تنخواہ کے کام کریں گے. یہ تو زیادتی اس سے بڑی زیادتی کوئی ہو سکتی ہے؟ نہیں بالکل یہ زیادتی والی بات ہے, اور اس پر جو ہے وہ ہم کنڈیم کرتے ہیں, اور اس پر جو ہے وہ ہم یہ بات جو ہے میں انشاءاللہ آگے جو اپنے پروگرام کے تھرو یہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار تک جو ہے وہ خود بھی پہنچاؤں گی. آپ کا یہ کلپ بھی میں ان کو فارورڈ کروں گی کہ اس طرح سے ڈاکٹرز کے ساتھ جو ہے وہ یہ ناروا سلوک جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. جو ابھی ینگ ڈاکٹرز جو ہے وہ آپ نے لے کر آئے ہیں وہ کیوں ایک سال تک جو ہے فری آف کاسٹ کام کریں گے؟ ایک سال تک ان کی زندگی کو کوئی خطرہ ہو گیا خدا نہ خواستہ, ان میں سے کسی کو کوئی انفیکشن ہو گیا, کون ذمہ دار ہے؟ جی وہ کیا وہ رسک الاؤنس کے حقدار نہیں ہیں؟ کیا وہ بیسک پے کے حقدار نہیں ہیں؟ وہ ایکول فوٹنگ کے اوپر کام کرنے ہیں. گورنمنٹ گریجویٹس جتنا کام کرتے ہیں, جتنے گھنٹے کام کرتے ہیں, بالکل اتنا ہی کام وہ کریں گے. صحیح ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب. جب کیا وہ اپنی ماؤں کے بچے نہیں ہیں؟ بالکل بالکل ایسی بات ہے, بالکل وہ بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں جتنے اور لوگ امپورٹنٹ ہیں, بلکہ زیادہ. اس کی وجہ یہ کہ آپ ڈاکٹرز کو تو ہر جگہ پر جو ہے وہ سلام پیش کیا جا رہا ہے. صرف سلام پیش کر دینے سے بات ختم ہو جاتی ہے؟ جو مسائل ہیں ڈاکٹرز کے ان کی نشاندہی کرنے سے مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے. جب تک کہ مسئلے کو جو ہے وہ حل نہ کیا جائے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ میڈیا پر یہ تمام چیزیں تمام باتیں جو ہے وہ کب سے سامنے لائی جا رہی ہیں. اب گورنمنٹ کو جو ہے وہ کچھ اس معاملے میں سوچنا چاہیے اور ڈاکٹرز کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. جب ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہم یہ سوالات کرتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ سب اچھا ہے, ہم نے پراپر طریقے سے اکوموڈیٹ کر کے رکھا ہوا ہے ڈاکٹرز کو. یہ ڈاکٹرز ینگ ڈاکٹرز شور مچاتے ہیں, جان بوجھ کے جو ہے وہ کہتے ہیں ہماری تنخواہیں جو ہے وہ بڑھاؤ. آپ یقین کریں پرسنلی میری ان سے ملاقات ہوئی, ان کا یہی جملہ تھا کہ ڈاکٹر نبیہہ یہ ڈاکٹرز جو ہیں جو آن ڈیوٹی ہیں یہ ہمیشہ شور مچاتے ہیں ینگ ڈاکٹرز, اور یہی کہتے ہیں کہ جی ہماری سیلریاں بڑھائیں. اب ہم اتنی سیلریاں ان کو کہاں سے دیں؟ ڈاکٹر یاسمین جو کوٹے کی ہیلتھ منسٹر ہیں وہ ملک کی تاریخ کی سب سے زیادہ غیر فعال ہیلتھ منسٹر ہیں. صحیح ہے, آپ کہہ سکتے انہوں نے کوئی ایک ایشو فرنٹ لائن کے آپ پر آ کے لیڈ کر کے سالو نہیں کیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ انتظامیہ کے ساتھ اگر ڈاکٹروں کے حالات بگڑتے تھے تو سیاسی رہنما بیچ بچاؤ کرتے تھے اور معاملات کو سدھار لیتے تھے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ کی تو یہ کیپیبلٹی ہے ہی نہیں, اور نہ ہی پوری ڈاکٹر کمیونٹی ان کے اوپر کوئی اعتماد کرتی ہے. کوئی ٹرسٹ نہیں آپ لوگوں کا. ٹھیک ہے جی بالکل نہیں ہے, اور ہم تو تقریباً 6-8 مہینے سے یہی مطالبہ کریں کہ خدا را ان کا بستر گول کریں, ان کو گھر بھیجیں, کوئی اور منسٹر ہمارے اوپر لگا دیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے مذاکرات کہاں تک پہنچے ہیں؟ آپ کو کوئی اچھی امید ہے یا نہیں, یا کیا معاملات ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ جلدی سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ لوگوں کو ریلیف جو آپ لوگ مانگ رہے ہیں وہ جلد مل جائے گا؟ کوئی مطلب امید کی کوئی کرن نظر آتی ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے جو اس پروگرام کے کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے ان سے بات کی ہے اس میں کیا جو ہے پیش رفت ہوئی ہے؟ جی میڈم, ہم تو اپنی حقوق کے لیے جدوجہد کرتے ہی رہیں گے. یہ ہمیں اپنے جائز حقوق دیں یا نہ دیں, لیکن ہمارا تو تہیہ یہ ہے کہ ہم تب تک نہیں کوشش کرنے سے باز آئیں گے جب تک ہمیں اپنے حقوق مکمل طور پر اور بلا تفریق مل نہیں جاتے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. مطلب ایک طرف آپ اپنے حقوق کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں, دوسری طرف آپ کووڈ-19 کی جنگ لڑ رہے ہیں, تیسری طرف آپ جو ہے وہ پیشنٹس کو بھی جو ہے وہ تکلیف اور پریشانی نہیں دے سکتے ہیں. آپ لوگ تو چاروں پانچوں طرف سے جو ہے وہ بڑی ٹینشن اور ڈپریشن میں اس وقت کی جو سچویشن ہے, اس کے باوجود بھی آپ لوگ اپنی ڈیوٹی پہ مامور ہیں, کام کر رہے ہیں, آن ڈیوٹی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ صرف خراج تحسین ہی جو ہے وہ یہ تو آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں اس کے لیے تو الفاظ ہی نہیں ہیں کہ آپ کے لیے جو ہے وہ الفاظ یہاں ختم ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں کو تو بہت اچھا ریلیف ملنا چاہیے, حکومت کو آپ کو بہت اچھے طریقے سے اکوموڈیٹ کرنا چاہیے, اور خاص طور پہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے. آپ لوگوں کو پتہ نہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے, وہ کیا کرنا چاہ رہی ہیں. آپ لوگوں کے مطالبات اگر میں سنتی ہوں تو مجھے تو اس مطالبے میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی کہ آپ کوئی غیر شرعی یا غیر قانونی بات کر رہے ہیں کہ جو قانون سے ہٹ کر ہے, کہ جو ہو نہیں سکتا ہے,
یہ حکومت کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ تو بہت آسان ہے حکومت کے لیے, آپ لوگوں کو اتنا تو اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے. بس ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ سے کہ وہ ہمارے متعلق حکومت کے اندر نرم گوشہ پیدا کرے. تو ڈاکٹر صاحب اور آپ کیا وہ کہتے دیکھیں ہیں کہ یہ جو کووڈ-19 کے پیشنٹ میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے, خدا نہ خواستہ یہ جو عید تک جو ہے وہ, پھر آپ کیا سلسلہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں؟ آپ تو مطلب ہاسپٹل میں موجود ہوتے ہیں, آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ تمام چیزیں ہیں, پیشنٹ آ رہے ہیں, سب کچھ ہے, آپ کیا کہتے ہیں پھر؟ جی, اگر عوام نے احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کیا تو یہ بات بالکل سچ ثابت ہو جائے گی کہ ہمیں ہاسپٹل کے صحنوں میں اور سڑکوں کے اوپر لوگوں کا علاج کرنا پڑے گا. بالکل صحیح. اب نمونیا کے ساتھ, سیویئر ڈیزیز کے ساتھ پیشنٹس بڑھ رہے ہیں اور ان میں اکثریت کی تعداد زیادہ عمر کے لوگ ہی ہیں. صحیح صحیح, یعنی یہ وہ موسم ہے کہ جس میں نمونیا. اچھا, آپ نمونیا کو کووڈ-19 میں جو ہے وہ لاتے ہیں, اگر کسی کو نمونیا ہو جاتا ہے تو یہ کوئی مطلب فیکٹ ہے کہ وہ کووڈ-19 کا ہی پیشنٹ ہے, یا پھر سمپل نمونیا جیسے عام بندے کو جو ہے وہ پہلے ہو جایا کرتا ہے اور پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, اس طرح بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں, اس میں نا تھوڑا سا ڈفرنس ہوتا ہے. جب ہم ایکس رے کرواتے ہیں, نمونیا کا جو بیکٹیریل نمونیا ہوتا ہے اس کی پکچر تھوڑی سی اور ہوتی ہے ایکس رے کے اوپر. وائرل نمونیا جو کووڈ-19 والا اس کی پکچر اور ہوتی ہے. تو ہمیں علامتوں سے اور ایکس رے سے اور ایک دو جو خون کے ٹیسٹ ہیں ان کے کرنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ وائرل نمونیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, بالکل. اور تب تک جب تک آپ ان کے ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں, چیز کر رہے ہوتے ہیں, اگر کوئی نمونیا کا پیشنٹ آ جائے تو پھر آپ اس کو کہاں رکھتے ہیں؟ نہیں, ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. ہم اپنی اسیسمنٹ میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے, اتنا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ عام نمونیا ہے یا یہ وائرس والا نمونیا ہے. تو پھر ہم اس کو رکھتے ہیں ایمرجنسی میں ہی ہیں, کیونکہ اوپر تو بیڈ نہیں ہے. ابھی پچھلی ایمرجنسی میں ہم نے 2 بیڈ 2 کرونا کے جو ٹپیکلی کلینکل پریزنٹیشن کرونا والی تھی اس کے ساتھ آئے تھے, اور ان کو ہم نے ایمرجنسی میں ہی رکھا ہوا. ابھی بھی رکھا ہوا ہے؟ جی, یہ میری فرائیڈے کو ڈیوٹی تھی, نہیں سوری منڈے کو. تو وہ ہم نے ادھر ہی رکھے ہوئے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ جو کرونا آئسولیشن وارڈ ہے وہاں پر بیڈ خالی ہو اور ہم اس کو ادھر شفٹ کریں. تو ڈاکٹر صاحب, اور اگر ہاسپٹلس کی ہم جو ہے وہ ان پروسیس بات کر لیں, یہ تو سڑکوں پر جس طرح کا رش پڑ گیا ہے, عید کی شاپنگ لوگ اتنی خوشی سے کر رہے ہیں, ایک آزادگی کا جو ہے وہ احساس ہو رہا ہے لوگوں کو, تو دوسری طرف جو ہے وہ کووڈ-19 کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. یہ سڑکوں پہ آج تو زندگی رواں دواں ہے, لیکن آنے والا وقت کافی الارمنگ لگتا ہے کہ لوگوں نے ماسک بھی ویئر کرنے چھوڑ دی ہیں, گلوز تو دور کی بات ہے. میں مطلب سڑکوں پر دیکھ رہی ہوں کہ لوگ ایسے ہی پھر رہے ہیں, ایک دوسرے سے کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے. تو یہ تو معاملات بہت خراب ہو جائیں گے. یہ تو حکومت, پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا ملبہ جو ہے وہ کس پہ گرے گا؟ نہیں, یہ سب سے زیادہ ملبہ میری نظر میں عوام کے اوپر گزرے گا. اور اس کے بعد پھر حکومت ہے کہ وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کو امپلیمنٹ نہیں کرا سکی. ہم نے بالکل لاک ڈاؤن ختم نہیں کیا تھا. وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف گئے تھے. اسمارٹ لاک ڈاؤن کو نافذ کروانا تو حکومت کا کام تھا. ان کو چاہیے تھا کہ مارکیٹس میں اتنے ہی لوگ گھسنے دیتے جتنی ان کی وہ اوور سیچوریٹ نہ ہوتے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب پھر بھی ذمہ داری تو حکومت پر آ جاتی ہے نا, ظاہر ہے کچھ رسپانسبلٹیز تو جو ہے وہ بنانی ہے نا. جی جی, حکومت ہر طرح سے ذمہ دار ہے, ہر معاملے میں ذمہ دار ہے, اور عوام تعاون نہیں کر رہی. عوام تو اپنے خیال, عوام تو آپ یقین کریں, میں مطلب عوام کی باتیں سنوں, وہ کہتے ہیں کوئی کووڈ-19 نہیں ہے, کوئی کرونا وائرس نہیں ہے, یہ حکومت نے ایک جو ہے وہ شور مچایا تھا, ہمیں بند کر دیا تھا, اب ہم جو ہے وہ باہر آ گئے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایزی ہو کے پھریں, کوئی ٹینشن نہیں ہے. لوگوں نے جو ہے وہ لوگوں کو اپنے گھروں میں انوائٹ کرنا شروع کر دیا ہے, سڑکوں پہ جانا شروع کر دیا ہے, پکنکس ہو رہی ہیں. تو یہ حالات ہو رہے ہیں, اسی لیے میں نے آج آپ کو ٹیلی فون لائن پر لیا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں دیکھا حال ذرا عوام کو بتا دیں کہ حالات کیا ہو رہے ہیں اور کس طرح سے کووڈ-19 کے پیشنٹس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ ایک ایسا وائرس ہے جو پاکستان میں موجود ہے. لوگوں کو تو یہی یقین نہیں رہا کہ یہ پاکستان میں کوئی وائرس ہے بھی. جی میڈم, میں ان سب لوگوں کو جن کو یقین نہیں ہے کہ کرونا وائرس ہے اور اس سے لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں, میں ان سب کو دعوت دیتا ہوں جناب ہاسپٹل میں صحیح کہہ رہے ہیں, میرے پاس آئیں, میں ان کو وزٹ کراتا ہوں. اور جو لوگ وینٹیلیٹر پہ ہیں اور جو لوگ آکسیجن پہ ہیں اور خود سانس لینا نہیں کی صلاحیت کھو رہے ہیں, ان کو میں وزٹ کرواتا ہوں. اپنی آنکھوں دیکھا حال دیکھ لیں گے, شاید اس سے دیکھ ہی سبق پکڑ لیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ.
بالکल सही कह रहे हैं डॉक्टर ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप तमाम डॉक्टर्स को जो ऑन ड्यूटी इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद हैं, कोरोना की ये जंग आप लोग लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको हुकूमत की तरफ से बहुत से मसाइल का सामना है और वो मसाइल हल करने में हुकूमत अभी तक नाकाम है, जबकि पंजाब हुकूमत की तरफ से हमेशा से जो है वो ये पंजाब क्या, सिंध क्या, सरहद क्या, बलूचिस्तान क्या, पूरे पाकिस्तान का जो है वो ये मसला है। पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर जो है वो इस वक्त कोरोना वायरस की जंग में जो है वो ऑन ड्यूटी हैं और ये जंग वो अकेले इस तरह नहीं लड़ सकते जब तक उनके पास जो है वो जंगी साजो सामान ना हो। हमारी हुकूमत से अपील है वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब से भी और साथ वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला सिंध से भी कि प्लीज़ अपने डॉक्टर्स को अकोमोडेट कीजिए, उन तक हिफाजती किट्स पहुँचाइए तमाम डॉक्टर्स तक। जो डॉक्टर हॉस्पिटल की हदूद में दाखिल हो गया, आपके पास कोई श्योरिटी नहीं है कि वो कोरोना वायरस से इफेक्ट नहीं हो सकता। ये वायरस ना किसी डॉक्टर को देखता है ना किसी वजीर को देखता है, ये कहीं भी किसी को भी इफेक्ट कर सकता है, इसलिए अपनी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। आम आवाम ने तो अपनी हिफाजत छोड़ ही दी है, लोग तो बिल्कुल जो है वो ऐसे निगलेक्ट कर रहे हैं इस चीज़ को कि जैसे कोई वायरस है ही नहीं, लेकिन वायरस मौजूद है और प्लीज़ अपनी हिफाजत कीजिए। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा है कि नमूनिया के पेशेंट जो है वो बढ़ रहे हैं, तो कोशिश ये करें कि इस वक्त में आप ठंडी चीज़ें और दूसरे एसी में बहुत ज़्यादा रहना इससे अवॉइड कीजिए, क्योंकि इससे जो है वो सर्दी लगती है और उससे फिर बुखार जो है वो स्टार्ट होता है और फिर मामला जो है वो ख़राब होता है। इसी के साथ मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के फौरी बाद जब हाजिर होते हैं तो शबे कद्र के हवाले से, लैलतुल कद्र के हवाले से जो है वो हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि माह रमज़ानुल मुबारक में जो ये ताक़रातें हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले आप मेरे प्रोग्राम्स देखते आ रहे हैं, हम ताक़रातों के हवाले से, लैलतुल कद्र के हवाले से बात करते आ रहे हैं और हमारी जो आखिरी रात गुजरी है वो लैलतुल कद्र की बरकत रात, जिनको नसीब हुई बहुत मुबारक, जो इससे महरूम रहे अल्लाह उनको जो है वो मज़ीद जो है वो इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक के फौरी बाद मिलते हैं। देखते रहिए टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबीहा।